मीटिंग जो उनके लिए खुदावन उन्हें कसरत से बरकत देना, पूछता पूरे घराने पे बरकत हो, फिर से खुदावन सारी मीटिंग को, इबादत को आपकी मर्जी के मुताबिक हो, और सारा इज्जत और जलाल और आपको मिले, आपको जैसे पसंद हो खुदावन, आपकी मर्जी खुदावन का आपका पूरा हुआ खुदावन, आपका फजल ही हमारे लिए काफी है। आज खुदावन पास्टर जी की जो भी खुदावन कलाम करें खुदावन, उन पास्टर को खुदावन कसरत से अपने बेटे में से हो के बोलना खुदावन, हालेलुया खुदावन, वो खुदा जो वर्ड ऑफ गॉड बोले जाए वो खुदावन जिंदगियों को छुए और बरकत का वसीला बने एक दूसरे के लिए, आपकी मोहब्बत जाहिर हो खुदावन, और अपने बेटे को आपके शोले की माइंड बना के खर्च इस्तेमाल करना। हालेलुया खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं, सारा खुदा आपको जलाल देते हुए बड़े ईमान से भाई के लिए भी दुआ करती हूँ, भाई यास के लिए, सिस्टर मैरीन के पूरे घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए खुदावन, इनको खुदा इनके खुदावन जो भी आज इन्होंने अपना हिस्सा डाला खुदावन, खिदमत मीटिंग को लीड किया खुदा, इनको ढेरों बरकत अपने आसमान लाई खजाने मुट्ठी खोल कर खुदावन हर एक नीड को पूरा करना। आप सब पे मेहरबान खुदा है, आप भला खुदा है, आपकी शफकत करती है और आपकी वफादारी पुश्ता पुश्त हमारे साथ रहती है। शुक्र बजा लाते जो लोग आज नहीं भी खुदा इबादत में आ सके, बाद में सुने और बरकत का वसीला बने, और जो अभी सुन रहे हैं खुदा हम बरकत पाए। तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदा में यस्सु अल मसीह के नाम से ये दुआ बड़े ईमान से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, बरकत दुआ के लिए जो आपने शुक्रगुजारी के लिए पास्टर जी के लिए और मेरी फैमिली के लिए मांगा। खुदावन आपको ढेरों ढेर बरकत दे और खुदावन इसी तरह अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे, आमीन। जी मैं पास्टर जी को वेलकम करता हूँ जिन्होंने आज का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करना। मैं पास्टर जी को वेलकम करता हूँ। जी पास्टर जी। अयाज भाई आपका शुक्रिया, और आप सबका जिन्होंने गीतों में हिस्सा लिया। सिस्टर नीला ने बड़े अच्छे टप्पे गाए, मुझे बड़े पसंद है। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। क्रिसमस का सीज़न है और हम सब क्रिसमस के सीज़न से बाहर आए हैं, और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम नए साल की खुशियों में एक दूसरे के साथ शामिल हों। तो आइए, आज मैंने कुछ इसी तरह का हेडिंग चुना है, जब वक्त पूरा हुआ। खुदा का टाइम टेबल हमेशा हमारे टाइम टेबल के मुताबिक नहीं होता। खुदा के वादे हमेशा वक्त पर पूरे होते हैं, अगरचे हमें फौरी तौर पर पूरे होते नज़र नहीं आते। हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे खुदा के वादे में बहुत देर है, लेकिन कलाम मुकद्दस के ज़रिए हम पर वाज़िया होता है कि खुदा का हर वादा वक्त पर पूरा होता है। जब मैं खुदा की मखलूक़ात पर गौर करता हूँ और उसकी फितरत का मुतालिया करता हूँ, तो खुदा की मखलूक़ात और फितरत को देखकर हैरानगी ज़रूर होती है। आपने अक्सर, शायद आप में से बाज़ लोगों ने पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली एक मछली के बारे सुना हो जिसका नाम सालमन फिश है। अगर आप इसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो आप इसमें चंद नाकाबिल यकीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वो अपनी पैदाइश के बाद बहुत लंबा सफ़र करती है और तकरीबन 500, 1000 मील, बल्कि इससे भी बाज़ का दूर चली जाती है। लेकिन जब उसका मरने का वक्त आता है तो वो अपनी जाए पैदाइश की तरफ दोबारा सफ़र शुरू कर देती है। पानी के बहाव की मुखालफत सिमत में वो चलती है और अपने मरने से पहले उसी जगह अंडे देती है जहां उसकी पैदाइश हुई थी। साइंसदान जो हैं उसकी इस हरकत में बारे में हैरान है, क्यों वो हज़ारों मील का सफ़र तय करके उस जगह पर वापस आती है।
بہت سی 25,000 اسٹڈیز 2,500 اسٹڈیز اس پر ہو چکی ہیں، جو اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک حس پائی جاتی ہے، سینس پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے ذہن میں اس کے گھر کی خوشبو رہتی ہے، اور وہ اس خوشبو کے ذریعے سفر کرتی اپنے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر ایک سنگل سیل پایا جاتا ہے جو کمپس کی سوئیوں کی طرح کام کرتا ہے، جو اسے گھر میں لانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنے گھر پہنچنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ مقررہ وقت پر اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے گھر جانے کی تمنا اس کے اندر موجود ہوتی ہے، حالانکہ اس کی پیدائش کے جہاں پر پیدا ہوئی اس سے وہ ہزاروں میل دور ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں خالق نے گھر کی تمنا کا نقش پیدا کیا ہے۔ جب ہم اس کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مصائب، بیماری، درد، تکالیف، وبائیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہیں کہ یہ گھر ہمارا گھر نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آئیے غلطیوں 4 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو منہ لے کر چھڑا لے اور ہم کو بالغ ہونے کا درجہ ملے۔ یہ 2 آیات آج ہمارے مطالعہ کی بنیاد ہے۔ اس میں آپ 3 باتیں دیکھتے ہیں۔ خدا کا مقرر کردہ وقت، ہم نے اسی دیکھا جب وقت پورا ہو گیا۔ پھر دوسری بات آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک نجات کا منصوبہ جس کے ذریعے یسوع مسیح کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی۔ تیسری بات جو اس آیت میں دیکھتے ہیں اور وہ ہے کہ وہ ہم کو بالغ ہونے کا درجہ ملے، یعنی نجات کا مقرر کردہ مقصد کیا تھا۔ تو آج ہم 3 باتوں کے بارے سیکھیں گے کہ خدا کا مقرر کردہ وقت، جب وقت پورا ہو گیا، نجات کا منصوبہ کیا ہے، اور پھر خدا کا اس کے ذریعے مقصد کیا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ روح القدس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں اس نے نبیوں کی رہنمائی کی، جو اس وقت رہنمائی کر رہا تھا، آج وہ میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ جب آج ہم ان 3 باتوں کے متعلق سیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں۔ پہلی بات، خدا کا مقرر کردہ وقت۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے مقررہ وقت پر آیا۔ اس سے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہی وقت کو مقرر کرتا ہے اور کبھی اپنے کسی وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ خدا نے تاریخی واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق مقرر کیا ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں جن پر ہم غور کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خدا سب کچھ اپنے مقررہ وقت پر سر انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں جو پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہر کام کی تکمیل اپنے وقت پر کرتا ہے۔ بائبل کی چند مثالیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیدائش 6 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں سیلاب کا خدا نے وقت مقرر کر دیا، اور اس حوالے میں ہم یوں پڑھتے ہیں، تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مذمت کرتی نہ رہے گی، کیونکہ وہ تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ خدا نے نوح کو تبلیغ کے لیے 120 برس دیے، اور 120 برس کے اختتام پر اس دنیا میں سیلاب آیا، مقررہ وقت پر آیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب طوفان آیا تو اس وقت کبھی بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ بارش کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو خدا نے وقت مقرر کیا اس کے مطابق اس دنیا میں طوفان آیا۔ دوسری بات، خدا نے ابراہیم کو بتایا کہ اس کی قوم، اس کی اولاد 430 برس تک مصر میں غلامی کرے گی۔ اور پھر ہم خروج 12واں باب اور اس کی 41 آیت میں پڑھتے ہیں، اور ان 420 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہاں سب کچھ خدا کے طریقہ کار کے مطابق ہوا۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اسرائیلیوں کو اپنے وقت پر مصر سے نکال لایا۔ اور پھر اگر اسی باب کے خروج 12واں باب اور اس کی 51 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ اسرائیل 430 برس تک غلامی میں رہے، اور ان دونوں حوالہ جات سے میں پتہ چلتا ہے کہ خدا انہیں مقررہ وقت پر نکال لایا۔ فرعون کی تمام طاقت اسرائیلیوں کو مصر میں غلام نہ رکھ سکی، اس کی تمام فوج اسے آزادی سے باز نہ رکھ سکی، اس کی فوجیاں خدا کے خلاف مرچ کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتی ہیں، اور خدا آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کا وقت ایک مقرر ہے تو اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اور وہ خدا انہیں وقت پر نکال لایا۔ پھر تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی اسیری کو دیکھتے ہیں۔ جب بت پرستی کی وجہ سے خدا نے انہیں کہا کہ تم 70 سال کی اسیری میں جاؤ گے، اور خدا کے حکم کے مطابق 70 سال میں غلامی میں رہنے کے بعد خدا نے انہیں مقررہ وقت پر وہاں سے نکال لیا۔ بابل کی زبردست طاقت، مادہ فارس کی قوت انہیں قید میں نہ رکھ سکی، کیونکہ خدا کا ایک وقت مقرر تھا۔ یرمیہ 29 باب اور اس کی 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا، اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا۔ خدا نے وقت مقرر کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک قول کو پورا کروں گا جب میں 70 برس کے بعد تمہیں یہاں پر لاؤں گا۔ پیشن گوئیوں کے واقعات اپنے وقت مقررہ پر پورے ہوتے ہیں۔ شیطان کی تمام قوت نوح کے طوفان میں بارش کو آنے سے نہیں روک سکی۔ مصر کی تمام فوجیں 430 سال کے بعد اسرائیل کو قید میں نہیں رکھ سکتی۔ بابل اور مادہ فارس کی ساری طاقت اسرائیل کو بابل میں نہیں روک سکی، کیونکہ خدا انہیں گھر لے جانے کے لیے آیا۔ کیا واقعی خدا کے پاس پیشن گوئیوں پورے ہونے کا ٹائم ٹیبل ہے؟ یس، ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال نے مسیح یسوع کے آنے کے متعلق پیشن گوئی کی تھی، اور یسوع مسیح عین وقت کے مطابق اس دنیا میں میری اور آپ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے آیا۔ غلطیوں 4:4 میں کیا لکھا ہے؟ اس کی طرف واپس آتے ہیں۔ وقت جب پورا ہوا تو یسوع مسیح اپنے حکم کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق اس زمین پر آیا۔ رومی سلطنت جسے لوہے کی سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس کی تمام تر قوت یسوع مسیح کی پیدائش کو نہ روک سکی۔ یسوع اپنے مقررہ وقت پر جب وقت پورا ہوا تو یسوع مسیح نے اس دنیا میں جنم لیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ حیرت انگیز بات کیا ہے؟ بت پرست بادشاہ اگستین نے حکم جاری کیا کہ تمام لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ اس حکم کے مطابق مریم اور یوسف ناصرت سے بیت لحم، جو یسوع مسیح کی پیدائش کی جگہ تھی اور جس کے متعلق میکا نے پہلے سے بتا دیا تھا، اس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ عزیزو، کیسر اگستس یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا کی پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ 90 میل دور
यस्सु की माँ नासरत में रहती थी, लेकिन खुदा ने मुकर्रर वक़्त पर उसने तो टैक्स के लिए ये हुक्म जारी किया था, लेकिन वो जानता नहीं था कि खुदा का वक्त मुकर्रर था और खुदा ने अपनी पेशन गोई जो मिकाईल नबी की मार्फत की गई थी कि यस्सु मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी। हजारों साल पहले मीका ने नबी ने की थी, उसने जगह बता दी। आसमान के सितारों की तरफ देखिए, अपने मुकर्रर वक़्त पर गर्दिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह खुदा अपने मकसद में कभी तखीर नहीं करता। गलतियों 4:4 में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा अपने वादे में तखीर नहीं करता। याद रखें, जब मसीह की पैदाइश की पहली पेशन गोई पैदाइश 3:15 में पाई जाती है। शैतान ने सांप के जरिए हवा को आजमाया और खुदा ने इस आयत में कहा था कि यीशु मसीह सांप के सर को कुचलेगा। मसीह के आने का वादा बहुत पहले दिया गया। नस्ल दर नस्ल इस वादे को लोग याद करते रहे। हर नस्ल मसीह के आने की आरजू करती थी, लेकिन आदम के ज़माने से लेकर आने वाला वादा नस्ल दर नस्ल दोहराया गया। माएँ छोटे बच्चों को गीत गा के बताती थी, अपनी गोद में लेकर कहती थी कि मसीह की आमद बहुत जल्द है। नबियों ने मसीह की आमद को लोगों के ज़हनों में जिंदा रखा, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। 4000 साल गुजर गए, लेकिन यीशु मसीह ऐन वक्त पर पैदा हुआ। यीशु मसीह मुकर्रर वक्त पर कुमारी से पैदा हुआ, जिसे यशाया नबी ने पेशन गोई की थी। यीशु मसीह की पहली आमद में ताखीर हुई और शायद आज हम सोच रहे हों कि उसकी दूसरी आमद में भी ताखीर होगी, लेकिन याद रखें, खुदा का एक वक्त मुकर्रर है और वो मुकर्रर वक्त पर आएगा। उसके वादों में कभी देर नहीं होती। आज शायद हमारा सवाल हो कि खुदावंद, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्द दुनिया का खात्मा कर दे। हमें 2 बातें सीखने की ज़रूरत है, हम जो मसीह की दूसरी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। अगरचा खुदा के वादों में हमें देर लगती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसके वादे पूरे नहीं होंगे। हम खुदा के औकात को देखकर बेचैन हो जाते हैं। हम खुदा से सवाल करते हैं, तू अब तक क्यों नहीं आया? हम कहते हैं, खुदा, हम तुझ पर ईमान रखते हैं, तू जल्द आ। अजीज़ों, क्योंकि खुदा के वादे फौरी तौर पर पूरे नहीं होते, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो पूरे नहीं होंगे। कभी हम खुदा के औकात से बेचैन हो जाते हैं। हम कहते हैं कि खुदा क्यों नहीं आया? ऐसे वक्त में हमें पता चलता है कि हमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे ईमान को पुख्ता होना चाहिए। हम दुआएं मांगते हैं, शायद हमें जवाब नहीं मिलता, लेकिन खुदा का एक टाइम टेबल मुकर्रर है और खुदा हमेशा टाइम पर होता है। और खुदा के वादे अगर आपकी ज़िंदगी में पूरे नहीं होते, तो इस याद रखें कि उसके वादे ज़रूर पूरे होंगे। इंतज़ार मुझे क्या सिखाता है? इंतज़ार मेरे ईमान को मजबूत करता है, मुझे इस्तेहकाम देता है। अब ये ख़तरा मौजूद है कि यीशु मसीह की आमद में तग़यीर की बदौलत हम उम्मीद को खो दें, लेकिन हम हौसला मत हारें। यीशु मसीह पहली आमद में 4000 साल के अरसे के बाद आया। पैदाइश के वक़्त से लेकर यीशु मसीह की पैदाइश तक यहूदी इन्हीं वजूहात की बना पर यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतज़ार करते थे। उनका ख्याल था कि यीशु मसीह पहली बार फातेह बादशाह के तौर पर आएगा, इसलिए वो उसे पहचान नहीं सके। नए अहदनामे में ऐसी 5 वजूहात नज़र आती हैं जो जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह का वक्त सबसे बेहतरीन था और वो मुकर्रर वक्त पर आया। पहली बात, रोमी हुकूमत में अमन कायम था। यीशु मसीह उस वक्त पैदा हुआ जब रोमी हुकूमत में मुकम्मल अमन था, यानी पैदाइश के वक्त उसकी खुशखबरी का फैलाने का बेहतरीन माहौल था। यानी कि जंग की निस्बत उसकी खुशखबरी अमन में बेहतर तरीके से फैलाई जा सकती है, और उस वक्त अमन था। रोमी हुकूमत ने पूरी दुनिया को सड़कों के जरिए जोड़ दिया था, इसलिए सफ़र करना आसान था और तेज़ी से खुदा के कलाम की खुशखबरी फैल गई। तीसरी बात,
ایک زبان بولی جاتی تھی یعنی یونانی، اور پھر اس یونانی زبان میں دنیا کے ہر حصے میں سمجھی جاتی تھی، ایک ہی زبان تھی۔ بت پرست ناکام ہو چکے تھے، بت پرست مذاہب ناکام ہو چکے تھے، اور لوگ ہر چیز کو کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس وقت پانچویں بات، اور اس وقت تمام یہودی یروشلم کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماع منعقد ہو رہا تھا جو یسوع مسیح کی پیدائش کا صحیح وقت تھا، جب آپ کے پاس امن ہو، جب سفر کے لیے سڑکیں موجود ہوں، جب ایک زبان بولی جاتی ہو، جب بت پرست مذاہب زوال پذیر ہوں، اور جب یہودی یروشلم آ رہے ہوں، تو یاد رکھیں کہ یہی وہ وقت تھا جب وقت پورا ہوا اور خدا کا بیٹا اس زمین پر آ گیا، اور یہی بہترین موقع بھی تھا۔ عزیزو، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کی پہلی آمد اور اس کی دوسری آمد کے درمیان کا وقت گزار رہے ہیں۔ آج معلومات کا تبادلہ تیزی سے ہو رہا ہے، آج سفر کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، آج ہمارے پاس انجیل کی بشارت کے بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ ہم بڑی تیزی سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ریڈیو، ٹی وی اور چھپی ہوئی کتابوں کے ذریعے دنیا کو بڑی آسانی سے خدا کے کلام کو پہنچا سکتے ہیں۔ آج زبان کی کوئی قید نہیں۔ یہاں جو میں اس وقت اردو بول رہا ہوں، اگر تکنیکی مہارت کے ذریعے اس کو 100 سے زیادہ زبانوں میں ایک ہی وقت میں لوگوں کو اپنی زبان میں یہ زبان سمجھ آ سکتی ہے۔ عزیزو، قومیں تھک چکی ہیں۔ دنیا میں پھیلنے والی وبائی بیماریوں کے بارے میں سوچیں۔ شمالی کوریا، چین، عراق ایٹمی ہتھیاروں کے امکانات کے بارے میں سوچیں جو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور اس سیارے کے متعلق سائنسدانوں میں تفتیش کے بارے میں سوچیں۔ زلزلے، قید، آگ کے سیلاب کے ذریعے بارے میں سوچیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے اس دور میں جی رہے ہیں جب وقت پورا ہونے والا ہے۔ خدا کے پاس اس دنیا کے لیے یقینی منصوبہ موجود ہے۔ یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق آئیں گے اور اس میں دیر نہیں ہوگی۔ خدا کے پاس ہمیشہ سے ایک ٹائم ٹیبل موجود ہے، اور اس کے پاس ایک منصوبہ بھی ہے۔ غلطیوں 4:4 میں کیا لکھا ہے؟ جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی اس کے پاس ایک مقررہ وقت تھا، ایک منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کے مطابق خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ خدا مستقبل میں ہونے والے تمام واقعات کو جانتا ہے۔ اس نے گناہ کے وجود میں آنے سے پہلے نجات کا منصوبہ تشکیل دیا، اور ہمارے پہلے والدین جب باغی ہو گئے تو اس کے پاس ایک منصوبہ تھا۔ ہمارے پہلے والدین کو آزاد مرضی کا چناؤ دے کر خدا نے بہت بڑا خطرہ مول لیا، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے خدا نے ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ اس بات کو مت بھولیں کہ یہ دنیا حادثاتی نہیں ہے، بلکہ ایک منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ خدا کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے۔ جب ہمارے پہلے والدین نے گناہ کیا تو خدا نے اس منصوبے کا اعلان کیا کہ یسوع مسیح دنیا کے سامنے ایک دن نجات کے لیے آئے گا۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 5 سے 10 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا واضح طور پر تحریر ہے کہ اس لیے دنیا میں آتے وقت یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے خداوند خوش نہیں تھا۔ اس نے یسوع مسیح کو اس اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے تمام طرح کا یہ نظام ختم کر دیا۔ یقیناً یسوع مسیح جب اس دنیا میں آنے والے تھے تو بہت سے فرشتوں کے سردار کو اس دنیا میں آنا تھا۔ شاید فرشتے یہ کہتے ہوں کہ ہم جاتے ہیں، ہم بنی نوع انسان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ وہ انسانی جسم میں یسوع مسیح آئے گا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نجات کا منصوبہ کس طرح پورا ہوگا؟ ان کا لیڈر دنیا کے مصائب کو سہے گا؟ میں تصور سے کرتا ہوں کئی دفعہ کہ خداوند نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں کہا کہ تو جا۔ ایک بادشاہ اور اس کا ایک کرسچن وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت،
بادشاہ سلامت نے کہا وزیر سے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا یسوع مسیح خود کیوں آیا؟ اس نے پھر کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ وزیر بیچارہ چپ کر گیا. اس نے کہا جی اچھا میں آپ کو وقت آنے پر جواب دوں گا. وقت آیا، ایک دن بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا تو بادشاہ سے کہتا ہے چلیں جی آج سمندر کی سیر کرتے ہیں. وہ سمندر کی سیر کر رہے تھے اور سیر کرتے کرتے بادشاہ کی کشتی، وزیر اپنی کشتی کو دور لے گیا بادشاہ کی کشتی سے، اور اس نے ہوا میں جب دور لے گیا تو ہوا میں ایک بچے کو اچھالنا شروع کر دیا. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرا بچہ ہے اور وہ دور زور زور سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، زور زور سے کہنے لگا یہ بادشاہ سلامت کا بچہ ہے، یہ گر جائے گا پانی میں، یہ گر جائے گا. لیکن وزیر نے ایک نہ سنی، وہ اچھالتا رہا اور آخرکار وہ بچہ پانی میں گر گیا. اور جیسے ہی پانی میں گرا بادشاہ نے جلدی سے چھلانگ لگا دی. بادشاہ کو تیرنا نہیں آتا تھا. اس کے نوکروں نے جلدی سے اس کو پکڑا، نکالا، اور بادشاہ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ میرا بچہ زندہ بچ گیا؟ وزیر نے کہا کہ وہ آپ کا بچہ تھا ہی نہیں، وہ تو آپ کے بچے کی طرح کا ایک پتلا تیار کیا گیا تھا. تو بادشاہ سلامت آپ نے کیوں چھلانگ لگا دی؟ کہتا وہ میرا بچہ تھا. تو عزیزو سمجھ جائیے کہ یسوع مسیح آپ سے اور مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. وہ کسی اور کو نہیں، خود آ کر اس دنیا میں قربان ہو گیا. خالق کی قربانی ہے، مخلوق کی نہیں ہے. وہ ہمارے درمیان رہا، ایمینویل. یسایہ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی. مسیح کے ذریعے خدا ظاہر ہوا. مسیح میں خدا ہم سے دور نہیں، خدا مسیح کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے. وہ ہماری خوشیوں کو جانتا ہے، وہ میرے دکھ درد کو جانتا ہے، وہ میری خوشی جانتا ہے، وہ میری مایوسیوں کو جانتا ہے، وہ میری فتح کو جانتا ہے، وہ میری شکست کو جانتا ہے، وہ میری بلندیوں کو بھی جانتا ہے. یسایہ 6 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا اور خدا غیوری کی یہ کرے گا. شاندار، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، امن کا شہزادہ. اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی بادشاہی ابدی ہوگی اور اس کی بادشاہی کو کوئی خاتمہ نہیں ہوگا. ذرا سوچیں، اس بار پر دھیان دیں. کیا جو ہمیں دیا گیا، کیا ہمیں دیا گیا؟ بیٹا ہمیں دیا گیا. وہ ہمیں دیا گیا، وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا نجات دہ، وہ ہمیں دیا گیا. یہ ہمارے لیے بہترین تحفہ تھا. حکومت اس کے کاندھے پر تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا تھا. بیٹا ہونے کے ناطے وہ کائنات کا حکمران تھا. یہ دنیا اور اس کی تمام معلومات اس کے ہاتھ میں تھی. اگرچہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور فطرت بھی اس کے قابو سے باہر ہے. قومیں اپنی جنگیں لڑ رہی ہیں، وبائی بیماریاں اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ اب بھی حکمران ہے. کچھ بھی ہو، خدا اس دنیا کے لیے اپنے منصوبے کو پورا کرے گا. یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنے سے ہماری زندگیوں میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. وہ دنیا کی تقدیر بدل دے گا. وہ آپ کی زندگی کی تقدیر میں رہنمائی کرتا ہے. وہ یہ جاننا بہت بڑی بات ہے کہ سلطنت اس پر کندھے پر ہوگی. ہمارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اس کا نام عجیب، مشیر ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ آپ کے پاس مشورہ مانگنے آتے ہیں. بہت دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں. میں اتنا عقل مند نہیں کہ انہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں یا کامل مشورہ دے سکوں. بہت سے لوگ دوسروں سے مشورہ حاصل کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا مشورہ ہمیشہ کامل ہوتا ہے. میری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے مجھے بہت مشورے دیے اور میری زندگی میں حیرت انگیز مشیر نے
ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے، اور وہ مشیر یسوع مسیح ہے۔ خدا نے ہمیشہ پریشانیوں اور آزمائشوں میں سے گزرنے میں میری رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایسا کوئی انسانی مشیر نہیں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے، لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ ہمارا بشیر ہے، خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ وہ ہماری زندگی میں سکون پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس کی منصوبہ بندی کہ وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر اس کی پہلی آمد مقررہ وقت پر ہوئی تو اس کی دوسری آمد بھی مقررہ وقت پر ہوگی۔ نہ صرف اس کے پاس منصوبہ ہے بلکہ اس کے منصوبے کے ذریعے وہ اپنا مقصد بھی حاصل کرتا ہے۔ آئے ہم دوبارہ غلطیوں 4 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کی طرف چلتے ہیں، اور جہاں پر لکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد ہمیں یہاں پر واضح کرتا ہے، تاکہ شریعت کے متحدوں کو منہ لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ یعنی کہ وہ خدا کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کو بھیجنے کا مقصد اس کے ذریعے پورا ہوا کہ ہم اس کے بیٹے کہلائے۔ اس میں دیر نہیں ہے، جب وقت پورا ہو تو یقیناً ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ اس کی قربانی کے ذریعے ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، یعنی لپالک بن جاتے ہیں۔ ہم اس کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں کہ اس نے ہماری قیمت صلیب پر ادا کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اصلی گھر پہنچ جائیں، اس لیے اس نے صلیب پر جان دی۔ یاد رکھیں وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور یقین کرے کہ اس کی پہلی آمد کا وعدہ جس طرح پورا ہوا اسی طرح اس کی دوسری آمد بھی پوری ہوگی۔ اس کے مقاصد کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حبقوق 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں ہم یسوع مسیح کے وعدے کو پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکے، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہے تو بھی اس کا منتظر ہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہزاروں سال سے اس کا وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ لیکن بائبل کی تعلیم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وقت پورا ہوگا تو اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ دیر لگتی ہے، لیکن انتظار کرے، اس کی دوسری آمد یقیناً اس کی پہلی آمد سے بہت فرق ہوگی۔ آج جب ہم بڑے بڑے شہروں کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف تنازعات، تشدد، قدرتی آفات، جوڑی تصادم کا خطرہ، زوال پذیر معیشت، اخلاقی تنزلی اور دیگر بہت سے سماجی، معاشرتی اور سیاسی مسائل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وقت کی تکمیل ہو چکی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہمارا سیارہ زمین اس بات کی چلا چلا کر گواہی دے رہا ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ عالمی وبائی امراض جن نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا ہے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہمارے زمانے کی عالمی غیر یقینی صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، دوسری چیزوں کے ذریعے ہم تیزی سے آج کلام پھیلا سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ بچہ یسوع ایک بار آیا تھا، اس کے آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ دوسری بار آ سکے۔ یہی اس کا مقصد جو اس کی دوسری آمد پر پورا ہوگا۔ اس کی صلیب پر جان دینے کا مقصد تاکہ وہ بادشاہی کو حاصل کرے، اور اس کے آنے کا مقصد ہمارے دلوں میں نجات لائے۔ خدا اس دنیا کو ان مصیبتوں میں نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں گھر واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ وہ دنیا کے گناہ سے چھڑانے آیا تھا، اب وہ قیمت سے خریدے ہوں کو واپس اس گھر لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کو شکست ہو چکی ہے، اس کا انجام یقیناً ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج شیطان ہمارے نوجوانوں پر کیوں وار کر رہا ہے۔
وہ کیوں ہمارے ذہنوں کو انٹرنیٹ سے لوڈ کر کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے؟ بالی ووڈ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ قتل و غارت، خون ریزی، معاشرہ، مادیت، سیکولرزم سے بھرا ہوا ہے۔ شیطان اس نسل پر جہنم کی تمام طاقتیں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ شیطان بائبل کی پیشن گوئیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم بادشاہی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک منصوبہ ہے اور وہ خدا کا منصوبہ ہے، اور خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس گھر میں جائیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، جو ہمارا اصلی گھر ہے۔ دسمبر 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، امن کے معاہدوں پر دستخط ہو چکے تھے، فتح مل چکی تھی، لیکن امریکہ کے 80 لاکھ فوج ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ امریکی کافی عرصے سے منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہم ان فوجیوں کو اپنے گھر لے جائیں۔ 370 جہاز اس کام کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ ایک رات جو 23 دسمبر کی رات تھی، 4,35,000 فوج واپس آئی۔ ان فوجیوں کو کرسمس سے پہلے گھر پہنچانا ضروری تھا۔ تمام امریکی میڈیا اس پر تبصرہ کر رہا تھا، تمام طرح کے لوگ اس کوشش میں تھے کہ ان لوگوں کو گھر پہنچایا جائے۔ لوگوں نے اس کے متعلق گیت لکھ دیے، لوگ یہ گانے لگے کہ کرسمس سے پہلے انہیں ہمیں گھر پہنچانا ہے۔ لاس اینجلس ایئرپورٹ پر رش ہی رش تھا کرسمس سے صرف 2 دن پہلے، لیکن کوئی جگہ نہیں تھی کہ یہ واپس جا سکے۔ ٹکٹیں ٹرینز کی بک ہو چکی تھی۔ جو لوگ سفر کرنے والے تھے انہوں نے یہ ٹکٹیں ان فوجیوں کو دے دی کہ آپ گھر پہنچ جائیں۔ بھائی جہاز کی ٹکٹیں انہوں نے ان لوگوں کو دے دی کہ وہ گھر پہنچ جائیں۔ لاس اینجلس سے ٹیکسی ڈرائیوروں نے ان لوگوں کو مفت گھر پہنچانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ عزیزو، بہت سے لوگ گھر نہیں پہنچے، بہت سے فوجی گھر نہ پہنچ سکے، لیکن ان کو ہر امریکی انہیں اپنے گھر لے جانے کی کوشش میں کر رہا تھا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی گھر میں گیا اگر وہ نہ جانتا تھا، تاکہ وہ کرسمس ان کے ساتھ منا سکے۔ دوسرا مرحلہ ان 7,000 دلہنوں کو واپس لانا تھا جو جنگ کے دوران ان فوجیوں سے جن کی شادیاں ہوئی تھیں۔ یہ لڑکیاں انگلینڈ، فرانس اور دوسرے ممالک میں رہائش پذیر تھی، اور 1946 میں یہ جنگی دلہن نیو یارک کی بندرگاہ پر آئی۔ ان کا استقبال بینڈ باجے کے ساتھ کیا گیا۔ خوشی کا اندازہ لگائیں، نیو یارک سٹی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ ہر طرف خوشی ہی تھی۔ عزیزو، میرا یسوع مسیح آ رہا ہے۔ وہ 370 جہازوں کے ساتھ نہیں، وہ ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ یسوع آ رہا ہے تاکہ ہم اس کی خوشی میں شامل ہوں۔ وہ اپنے ساتھ فرشتوں کو لا رہا ہے تاکہ ہمیں گھر لے جائے۔ وہ اپنے گھر میں ہمیں خوش آمدید کہنے والا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ضیافت ہوگی، برا کی میز سجے گی، ایک طویل عشائیہ ہوگا جس میں جشن منایا جائے گا اور یروشلم میں ایک دلہن کی طرح سج جائے گا۔ آسمانی دلہا اپنی دلہن کو لینے آ رہا ہے۔ وہ جنہوں نے جنگ کے دوران شادی کی، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آج ہم بھی جنگ و جدل میں ہیں، اس دنیا میں تھک چکے ہیں۔ یہ جنگ کا خاتمہ قریب ہے اور وہ وقت آ رہا ہے جب میرا دلہا اس دنیا میں آئے گا اور وہ ہمیں لے جائے گا۔ اس جنگ میں بہت سے فوجی مارے گئے، طویل جنگ تھی، لیکن یہ جنگ بھی طویل ہے۔ اس میں بہت سے ایماندار اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن ہمیں وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ وہ ان کو گھر لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔
हमारे वक्त में तखीर, हमारी मर्जी के मुताबिक तखीर लगती है, लेकिन वादा यकीनी है, जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो दोबारा भी वक्त पूरा होने पर आएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह आए, वो मेरा निजात दहिंदा है, मेरे और उसके दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो। उस वक़्त के मतलब सोचें जब हम एक शानदार वक्त के साथ खुदा के साथ आसमान पर जाएंगे। थके हारे लोग जंग से वापस आसमान पर जाएंगे। ज़मानों के सबसे बड़े जश्न में खुदा हमें खुशामदीद कहेगा। क्या आप बरा की शादी में खाने में शरीक होना चाहते हैं? मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको वहां पर लेकर जाए जहां उसने मेरे और आपके लिए घर तैयार किया है। उसकी पहली आमद हो चुकी है, उसकी दूसरी आमद के लिए मुझे और आपको तैयारी करनी है। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, इस बार बरकत कलाम के लिए जो आपने हम सब के साथ शेयर की। बेशक हम सब के लिए एक वक्त मुकर्रर कि जैसे आप लोगों ने गलतियों 4 बाब 4 और 5 जो आप लोगों ने हम सब के साथ शेयर किए। खुदा आपको ढेरों ढेर बरकत दे आज के इस बरकत कलाम के लिए जो आपने खुदा की तरफ से आपको मिला और आपने हम सब के साथ शेयर किया। जी मैं ब्रदर अलमास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और पास्टर जी के लिए बरकत चाहें। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ब्रदर अलमास? मैं ब्रदर अलमास को वेलकम करती हूँ। जी खुदा में शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जिन्होंने खुदा की बातें शेयर की हैं। कदूस 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 बहरो बर के खालिक और मालिक यहोवा पाक तेरी शुक्र